बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी पाकिस्तान में पीर की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 44। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि ईरान के अंदर सूरत हाल बतदरीज ख़राब हो रही है, हालात तशवीशनाक हैं। एक तरफ ईरानी हुकूमत जो है वो फ़ौज को बुलाने की बात कर रही है या बुला चुकी है, तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी क़यादत ने उनसे मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है। साथ ही वो ये कहते हैं कि शायद हम मुज़ाकरात ना करें और उससे पहले ही हमला कर दें। अब ये मामलात सूरत हाल को ज़ाहिर है तशवीशनाक बना रहे हैं, तो इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा कराची का अहवाल आपके सामने रख दें, क्योंकि कल जब हमने अपना आखिरी व्लॉग किया था तो उस वक्त अभी सुहेल अफरीदी जलसे में नहीं पहुंचे थे। ये तो आपने देख लिया था कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आवाम आई थी। जब आवाम इतनी बड़ी तादाद में आ जाए तो उसको गिनना महज बेवकूफ़ी होती है। एक ही तरीका होता है उसकी कामयाबी का कि आप जो नाकद हों वो क्या कह रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि जितने भी नाकदीन हैं मीडिया के अंदर हों, मैं टाउट्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी नाकदीन हैं मीडिया के अंदर हों या कहीं और हों, बल्कि कई टाउट्स भी अब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर थे। आप अगर अपोजिशन की जमातों की बातचीत भी सुन लें तो आपको नज़र आएगा कि सवाए PMLN और एक दो जिन्होंने ज़ाहिर है जर्नल्स के कहने पर एक ही बात करनी है, बाकी लोग ये मान रहे हैं कि वहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचे। मसलन जर्नैली किस्म के सहाफ़ी हैं, आपको पता है जावेद चौधरी साहब सहाफ़ी हैं, हकीम हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है, लेकिन वो भी अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 1 लाख बंदा अंदर था और उससे भी ज़्यादा लोग बाहर मौजूद थे। अब जब आप को ऐसे लोग जो अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ एक बायस रखते हों वो ऐसा तज्जिया कर रहे हों, तो फिर लोगों की तादाद क्या होगी इसको आप खुद ही नोट कर लीजिए। तो एक तो सबसे पहले बहुत बड़ी कामयाबी ये सुहेल अफरीदी की और उनकी टीम की कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ किया। अब से थोड़ी देर पहले तक गालिबन हम सब तो जानते थे, तहरीक इंसाफ के लोग भी जानते थे, लेकिन एट लार्ज पब्लिक जो थी वो सुहेल अफरीदी को इस तरह से शायद नहीं जानती थी। लेकिन आप देखिए कितनी तेज़ी से वो दुरुस्त रास्ते पर चले हैं, तो कितनी तेज़ी से उन्होंने आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। कल लोगों ने उनसे किस कदर प्यार किया, किस कदर वालेहाना उनका इस्तकबाल किया। अब सोचिए अगर इमरान खान बाहर आएँ तो फिर क्या बने। बहरहाल कराची ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। पिछले व्लॉग में हम तफसील से बात कर चुके। अब हम बात करते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब की इंटरेक्शन हुई है वहाँ पर जर्नलिस्टों के साथ। उसमें बहुत ही दबंग किस्म के सवालात पूछे गए हैं। कराची के सहाफ़ी भी दबंग सवालात पूछते हैं, उन्होंने दबंग सवालात पूछे, वैसे ही दबंग आगे से जवाब दिए। एक तो सवाल उनसे पूछा गया कि DGISPR ने कहा कि आप लोगों पर दहशतगर्दी के हमले नहीं होते, तो इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन ज़ाहिर है इशारा उनका उन्हीं की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये इसने यहाँ आप DGISPR फिट कर लीजिए खुद से ही, ने बड़ी नीच हरकत की है। 1947 1947 से लेकर 2025 तक किसी इदारे के अफसर का ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हमें मरवाना चाहता है। क्या ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमला करें? क्या ये हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहता है? हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, और ये कहता है कि दहशतगर्द हम पर हमले क्यों नहीं करते। तो सुहेल अफरीदी साहब ने दुरुस्त उनको रगड़ा फेरा है। उसकी वजह यह है कि DGISPR का ये जो बयान था ये बहुत ही बेहुदा था। इसकी कहीं कोई मंतक नहीं बनती, कोई सीरियस आदमी ऐसा बयान नहीं दे सकता, बल्कि अपना इमेज बेहतर रखने के लिए कोई शख्स ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। DGISPR ने जितना पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के इमेज को नुकसान पहुंचाया है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शख्सियत ने आज तक पहुंचाया होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, बाजवा, इन सब की जो पॉलिसीज़ थी इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमेज को जो नुकसान जितनी तेज़ी से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जनाब 58 सरकार, उनको आप 58 सरकार ही कहें क्योंकि आप गौर कीजिए वो 58 नहीं कह सकते। तो आप ऊपर से आएँ, नीचे से आएँ, दाएं से आएँ, बाएं से आएँ, मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस, वो पैसे भी वापस कर दीजिएगा, मज़ा भी उनको करा दीजिएगा, लेकिन पहले मेहरबानी करके 100 से 1 से लेके 100 तक उर्दू में गिनती याद कर लें। अंग्रेज़ी को छोड़ देते हैं, आप उर्दू में ज़रा कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहरहाल
جو احمد شریف چودھری یا ہمارے 58 چودھری ہیں، انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی، اس کے اوپر سہیل آفریدی نے بھرپور وہاں پر ان کو جواب بھی دیا ہے، بھرپور رگڑا لگایا، اور یہ میرے خیال میں رگڑا لگانا بنتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب ہمیشہ نکلتا ہے، پنجاب اس مرتبہ ایسا نکلے گا کہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ پنجاب کے لوگ بہت دلیر ہیں، پنجاب 13 مارچ کو زمان پارک پر حملے کے وقت سب سے آگے تھا، سب سے زیادہ نکلا تھا، میں عینی شاہد ہوں۔ پنجاب 8 فروری کو نکلا، تبھی تو 17 سیٹوں والی پارٹی مسلط کی گئی۔ پنجاب میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم تو FCR کے وقت قبائلیوں پر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پنجاب اس مرتبہ بھرپور طریقے سے نکلے گا، یہ سہیل آفریدی نے کہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ عمران خان ایک بائنڈنگ فورس ہے۔ خیبر پختونخوا سے خیبر ویلی کا رہنے والا ایک پشتون جو کہ چیف منسٹر ہے، وہ پنجاب کے بارے میں کتنی مثبت اور اچھی بات کر رہا ہے، اور کراچی میں بیٹھ کر رہا ہے، اور کراچی کو کتنا خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ وفاق کی علامت کوئی جماعت اور کیا ہوگی؟ لیکن ہمارے جو 58 چودھری ہیں، ہمارے جناب DG ISPR صاحب، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے جسم پر آرمڈ فورسز کی یونیفارم پہن رکھی ہے۔ ان کو بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ پوری فوج کا جو ادارہ ہے، اور جو قوم کے ایک قوم کا وقار ہوتا ہے، اس کی کسی بھی قوم کی فوج، اور ایسی فوج جو آئین کے اندر رہے، اپنی حدود کے اندر رہے، مارشاء اللہ نہ لگائے، اپنے حلف کی پاسداری کرے، تو ایسی فوج پورے قوم کے لیے وقار کا باعث ہوتی ہے۔ تو وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ معاملات کو کس طرف لے کے جاتی ہیں۔ بہرحال پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے دہشت گردوں کی آبادکاری کی، جنرل باجوہ نے طالبان کی آبادکاری کی خواہش کا اظہار کیا، جسے تحریک انصاف کی کیبنٹ نے مسترد کیا تھا۔ منٹس موجود ہیں۔ پھر PDM کی حکومت آئی اور یہ خواہش جو ہے وہ پوری کی گئی۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ باقی ملکوں کے بھی بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں ثبوت دکھائیں۔ اگر ایسا ہے تو میں DG ISPR سے پوچھتا ہوں، وہ میرے کلپ چلاتا ہے 2022 میں انہوں نے دہشت گردی کی آبادکاری کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ مراد سعید کی تقاریر سامنے ہیں، ہم ان کو بتاتے رہے کہ ان کو مت آنے دو۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بھی نومبر 2024 میں کسی قسم کی بات چیت کی، یہاں پر سختی سے تردید کی۔ وہ ایک شوشہ جو چھوڑا جاتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑنا فائنل ہو گیا تھا 2024 میں، اگر لانگ مارچ نہ کیا جاتا، وہ کیا گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں آپ کو متعدد بار بتا چکا ہوں کہ وہ جھوٹ ہے، اس میں کچھ PTI کے اندر کے لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں وہ جھوٹ پھیلانے میں، اور کچھ باہر کے بھی، لیکن وہ صریحاً جھوٹ ہے۔ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، دھوکہ دیا جا رہا تھا تب بھی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اعظم سواتی صاحب کو بھی اندر بھیجا تھا صبح 7 بجے، مت بھولیے۔ سینیٹر اعظم سواتی صاحب آج کل نظر کم آتے ہیں، شاید طبیعت ان کی خراب ہے، تو لیکن آج کل نظر کم آ رہے ہیں۔ جب سے سینیٹر بنے ہیں اس کے بعد سے وہ ماشاءاللہ سے اللہ ان کو صحت دے، میرے خیال طبیعت ان کی تھوڑی سی ناساز ہے، تو آج کل آپ کو کسی بھی جگہ پر وہ نظر نہیں آ رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے جو یہ جھوٹ گھڑا جا رہا تھا اس وقت، یاد ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی بھیجا گیا تھا، بیرسٹر سیف کو بھی بھیجا گیا تھا، اور بعد میں یہ جھوٹ پھیلایا گیا۔ اور پھر یاد کیجئے مشاہد حسین سید صاحب نے بھی یہ ٹیلی ویژن پر بات کی کہ بس عمران خان کو تو چھوڑ دینا تھا، یہ اگر لانگ مارچ نہ کرتے۔ یہ سب جرنیلی جھوٹ ہے۔ جو بھی اس کو پھیلاتا ہے، جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ صریحاً جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے وہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ محض اس لانگ مارچ کو ٹالنے کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب لانگ مارچ پہنچ گیا اور یہ ڈر گئے تو پھر انہوں نے لوگوں کے سروں میں گولیاں مار کے ان کو قتل کیا۔ یہ اس سے پہلے اسے اوائڈ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بس ٹرخا کے واپس بھیجنا چاہتے تھے۔ جیسے یہ لنگر آن کر رہے ہیں چیزوں کو، بس ان کا یہی مقصد ہے کہ تھوڑی بہت بھاپ نکل جائے، ہیٹ نکل جائے، کہیں سے بھی پریشر نکل جائے، اور کام ان کا چلتا رہے۔ ان کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، یہ ڈے ٹو ڈے سوچتے ہیں۔ آج آپ تحریک کی کال دیں گے، یہ فوراً مذاکرات کا منجن لے کر سامنے آ جائیں گے۔ جیسے ہی تحریک کی کال آف ہو جائے گی، یہ الٹا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بھپتیاں کسیں گے کہ کون سے مذاکرات، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ان سے بات نہیں ہوگی، یہ ختم شد ہیں، ان کے نام پر لکیر لگ گئی ہے۔ تو یہ فراڈ چل رہا ہے، بار بار یہ فراڈ کیا جاتا ہے۔ عوام کو بھی سمجھ ہونی چاہیے اور اب لیڈرشپ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ذرا فوٹیج دیکھ لیجئے۔ یہ خیبر ضلع خیبر
وادی تیرا کی یہ فوٹیج ہے، جب ہم سب اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کے اور ہمارے سب کے پیسوں کے اوپر، بات تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ڈی جی صاحب جو ہے نا 58 میں سے پیسے نکال کے لائے ہیں، اور ایسے بڑے کلیم کے ساتھ ان کا ہوتا ہے کہ آپریشن تو ہوگا، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی آپ کو بابا ایک قوم بتا کے گئے 1948 میں اسٹاف کالج میں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، سویلینز نے پالیسی بنانی ہے، آپ نے فالو کرنی ہے۔ آپ یہاں بابا قوم کے بھی بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آپ یہاں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم نے کرنا ہے آپریشن، اور پیسہ سارا قوم کا لگتا ہے، پیسہ سارے کا سارا قوم جو ہے وہ اپنی ہڈیاں نچوڑ کے جو ہے ٹیکس دے دے کے جو پیسہ دیتی ہے وہ ہم جگہوں کے اندر لگا دیتے ہیں، یا دوسرے حکمران دوسری کرپشن کرتے ہیں، اس میں لگ جاتا ہے۔ تو اب جو یہ آپریشن کے اس طریقے سے اعلان کر دیتے ہیں کہ آپریشن تو ہوگا، تو یہ ذرا غور کر لیجئے، جو زبردستی کا آپریشن یہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سے پوچھے بغیر، وہاں پر وادی تیرا کے اندر ضلع خیبر میں آپ خود ہی لوگوں کی یہ نقل مکانی جو وہاں سے ہو رہی ہے، اس کے ذرا حالات دیکھ لیجئے۔ یہ امیج جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو ویڈیو آ رہی ہے، تصاویر آ رہی ہیں، دیکھ لیجئے کہ لوگ کتنی بڑی مصیبت میں ہیں، اپنے پورے گھرانے کو اٹھا کر وہ ایک چھوٹی سی کسی بھی وین میں ڈال کے، کوئی ضروری سامان ڈال کے، تو ان کو وہاں سے آ کے خیمہ بستیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ اچھے بھلے گھروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ گھر بیکار ہو جاتے ہیں اور کس بدترین صورتحال میں سے گزرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں کی، ان کے اہل خانہ کی جو اموات ہوتی ہیں ان علاقوں میں، وہ ایک کمپلیٹلی الگ بات ہے۔ تو اس لیے اس کا دیر پا حل ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں ڈی جی ایس پی آر نے خود بلوچستان کے معاملے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی دفعہ وہاں دہشت گردوں کو ختم کیا اور علاقہ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے حوالے کیا، لیکن دہشت گرد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ فوجی آپریشن سے آپ وقتی طور پر تو مرہم پٹی کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا، اس کے لیے سیاسی لوگوں کو میدان میں اترنا پڑے گا، اور سیاسی لوگ تبھی میدان میں اتر سکیں گے جب آپ اپنی بیرکس میں واپس جائیں گے، آپ اپنی آئینی حدود میں واپس جائیں گے، سیاسی لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور وہ آئین کے تحت انڈیپینڈنٹ پالیسیز بناتے ہوئے ان سب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ آگے اچکزئی صاحب، آپ کو پتہ ہے محمود خان اچکزئی اس وقت لاہور میں ہیں، انہوں نے وہاں سے بات چیت کی ہے۔ کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کی کمانڈ کرتا ہے۔ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کیوں کھلا تھا؟ لوگ کیسے گھسے کہ 12,000 لوگوں کی جو فوجیوں کی کمانڈ ہے، اس میں 12 فوجی بھی نہیں تھے جو روک لیتے۔ ہمارے فوجی جنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی جنگ کی طرح کھیلا۔ میں تو پہلے ہی آپ کو کہتا ہوں کہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے کسی فورن آرمی کی جو ہے، کسی غیر ملکی آرمی کی سازش ہو کسی دوسرے ملک کے شہریوں کے ساتھ، بالکل ایسے ہی جنگ کی طرح ہی پورے کا پورا پلان جو ہے وہ اپنی پبلک کے ساتھ کھیلا گیا، یہ اب اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کو اس طریقے سے کھیلو کہ اس میں اپنے ہی لوگوں کو پھنسا دو۔ جنہوں نے 4 مارشالہ لگائیں، پہلے وہ ان پر معافی مانگے، پھر 9 مئی پر بھی معافی مانگ لی جائے گی، یہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے اور درست کہا ہے بالکل۔ پھر آگے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے صدر زرداری پر تنقید بھی کی، لیکن اگر صدر مملکت ہمیں منع کرتے تو ہم کسی کا بھی استقبال نہ کرتے، اور پولیس کریک ڈاؤن کیوں ہوا اس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو جو کور کمانڈر ہیں انہوں نے ظاہر ہے پہلے کہا تھا کہ آپ کر لیں، خیر ہے، اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک امبیرسمنٹ کھڑی کر دی، کیونکہ ظاہر ہے حکومتی چہرہ وہی تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں ایک سیکیورٹی الرٹ آیا ہوا ہے، اس کے تحت سہیل افریدی کو محفوظ ترین راستوں سے حیدرآباد سے کراچی لایا گیا۔ سڑکیں اس لیے ہم نے بند کیں کہ سیکیورٹی الرٹ تھا، کہیں ان کی زندگی کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ آپ دیکھ لیجئے جن راستوں سے ان کو آنا پڑا، لایا کہاں سے گیا؟ وہ تو خود آئے، پھر صبح 7 بجے پہنچے۔ تو اب پولیس اور پوری پروٹیکشن کے ساتھ تھی۔ جن رستوں سے سہیل افریدی آئے وہ محفوظ ترین راستے تھے۔ ابھی رپورٹس آئی ہیں جو انتظامیہ نے ہمیں دی ہیں، سید ناصر حسین شاہ کا بڑا ہی مشکل رول ہے، ان سے سیکٹر کمانڈر اب وہ جھوٹ بلوا رہے ہیں جو ویسے ان کو نہیں بولنے چاہیے، سینئر آدمی ہیں، لیکن چلیں مجبوری ہے حکومتی ان کی، کیا کریں وہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ساتھ دوبارہ وہی ہوا جو کراچی میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر پر ہوٹل میں چھاپے کے وقت ہوا تھا۔ ساکی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، ماجد نظامی یہ فرما رہے ہیں۔ یاد ہوگا اس وقت جنرل باجوہ نے یہ گندی حرکت کی تھی، اور اس کے بعد جھوٹ تو وہ بہت بولتے، جنرل باجوہ صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولنا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے تو سنا رات بڑبڑاتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔
ان کے کسی عزیز نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ رات کو بڑبڑاتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں ماشاءاللہ سے. یقین کیجئے ان کے قریبی عزیز نے مجھے یہ بات ان کے بارے میں بتائی. تو جھوٹ بولتے ہیں, سر عام جھوٹ بولتے ہیں, چھپ کے بھی بولتے ہیں, ہر طرح سے جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ میں نے نہیں کروایا تھا. پھر انہوں نے سیکٹر کمانڈر کراچی کا فارغ کر دیا ISI کا. ظاہر ہے اسے کہیں اور ترقی دے دی ہوگی کیونکہ اس نے جو کیا تھا انہی کے احکامات پر کیا تھا. تو اب ماجد نظامی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف نے, ابھی والا آرمی چیف بھی وہی کر رہا ہے, بس مہمان بدل گئے ہیں. اچھا جی, آگے سہیل افریدی کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, منیب فاروق. اچھا, ایک تو اس بچے کی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے کل پرسوں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ والا بچہ ہے جو آپ ہی کے ساتھ آتا تھا تو 5 جوس پی جاتا تھا بیٹھا بیٹھا. تو اب اس بچے کی سمجھ نہیں آتی, روز ہی دھمکیاں لگاتا, لیکن چلے. اچھا جی, اب ذرا ایران کی صورتحال کو ڈسکس کر لیں. ایران کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی, جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خراب ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے بتدریج. اندازہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی تقریباً 114 سرکاری اہلکار جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی ہے, وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. پرامن احتجاج عوام کا حق ہے مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نپٹا جائے گا, یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے 11 جنوری کو سرکاری چینل IRINN پر اپنا ایک انٹرویو دیا ہے جو نشر ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کے مطالبات ہیں وہ 80 سے 90% عوامی خدشات اور مطالبات جائز ہیں. جو ان کے ہاں اس وقت جو بھی زر مبادلہ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جائز ہیں, ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی جائز ہیں, باقی عوامی مطالبات بھی جائز ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی تشدد پسند اور شدت پسند غیر ملکی ایجنٹ جو ہیں انہیں یہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں کرنے دیں گے کہ وہ یہاں پر انتشار پھیلائیں اور لوگوں کو قتل کریں. یہ جو 114 سرکاری اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایران کا کلیم یہی ہے کہ یہ جو غیر ملکی ایجنٹ ہے اسلحہ بردار, یہ انہوں نے چن کے ٹارگٹ کر کے سرکاری اہلکاروں کا قتل کیا ہے ان مظاہروں کی آڑ میں. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. مرکزی صوبہ اصفہان جو ہے اس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں 30 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں کے نمبرز جو ہیں وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں. امریکہ نے حملہ کیا تو ایران اور امریکی اڈے نشانہ بنائیں گے. ایران کا جو ہے وہ واپس جواب ہے یہ امریکہ کو. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا. اسرائیل اور امریکی اڈے نشانہ بنیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا. اچھا, اب دوسری طرف صدر ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے ایک تو کہا کہ ایرانی قیادت نے ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا ہے, یہ صدر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے. ساتھ ہی انہوں نے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لیکن حالات جتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کی نشست ہونے سے پہلے ہی ہم ایران کے اوپر اپنی کارروائی کر دیں گے. دوسرے لفظوں میں وہ حملہ کرنے کا اندیا دے رہے ہیں. آپ کو پچھلے دنوں میں ہم نے بتایا تھا ڈومز ڈے پلین, جو ایران کا امریکہ کا ایسا جہاز جو تب استعمال کیا جانا ہے اگر خدا نخواستہ کبھی امریکہ کے اوپر نیوکلیئر حملہ ہوتا ہے. وائٹ ہاؤس, پینٹاگون وغیرہ سب اڑا دیا جاتا ہے ایسے حالات میں اگر خدا نخواستہ. تو پھر جو امریکی قیادت ہے وہ ایئر بورن ہو جائے گی, مطلب اس جہاز کے اندر فضا میں چلی جائے گی اور وہاں سے وہ امریکی افواج کو کنٹرول کریں گے اور اپنا رسپانس جو ہے وہ طے کریں گے. اور یہ جہاز کئی دنوں تک فضا میں بغیر کسی مدد کے بہت لمبے عرصے تک یہ فضا کے اندر پرواز کر سکتا ہے. اس جہاز کا بھی جلوہ کروایا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو چینجز ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, بہت کچھ فلائی کر کے یہاں سے وہاں ادھر سے ادھر گیا ہے. اور پھر آپ کو ٹرکش ایئر لائن کی فلائٹس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ سسپینڈ ہو گئیں. پاکستان جو ایڈوائزری ایشو کر رہا ہے اپنے شہریوں کو, آسٹریلیا نے ایڈوائزری ایشو کی ہے, باقی ملکوں نے ایڈوائزری ایشو کی ہے. تو اس سب سے یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر حالات واقعی بہت کشیدہ ہیں. تو اگر صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو لے لیا جائے کہ ہم واپس خود حملہ کر دیں گے تو پھر معاملات تو اور بھی دگرگوں ہیں. اب آگے ایرانی قوم جلد ہی ظلم سے نجات حاصل کر لے گی, یہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں, اسرائیلی وزیر اعظم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ظالم کی قید سے ایران نجات پالے گا. کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب امید کرتے ہیں کہ ایرانی قوم جلد ہی ظلم کے بندھن سے آزاد ہو جائے گی اور وہ دن ہم بہت جلد دیکھیں گے. آگے ایران سے پاکستان سفر کرنے والوں کے لیے ہدایات دی ہیں کہ اپنا پاسپورٹ, ویزا وغیرہ, ایگزٹ سٹیمپ وغیرہ لگوا لیں. جو پاکستانی ایرانی
درسگاہوں کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ وہاں سے اپنا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ضرور لیں. یہ والی جو لائن ہے یہ شاید اس چیز کی طرف اندیا دے رہی ہے کہ شاید پاکستانی حکام کو یہ لگتا ہے کہ ایران کے اندر کوئی ایسی کارروائی ہونے والی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس بہت دیر تک ایران میں واپس نہیں آ سکیں گے, اس لیے شاید وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی لے کر جائیے. مجھے تو یہی لگا, مجھے تو اس میں سے یہی محسوس ہوا. آگے تہران سے پاسداران انقلاب نے CIA کی غیر ملکی خاتون ٹارگٹ کلر کو سائلنسر پسٹل, ایسا پسٹل جس کے اوپر سائلنسر لگا ہوا ہے جس سے آواز نہ آئے گولی چلنے کی, اس کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے, جو کئی دن سے مظاہرین کے روپ میں فورسز کو چن چن کر نشانہ بنا رہی تھی. یہ ہرمیت سنگھ جو ہیں یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو ہم یہ تو پہلے بتا ہی چکے ہیں کہ ایران کا کلیم یہ ہے کہ تقریباً 114 ان کے سیکیورٹی اہلکار ڈفرینٹ فورسز کے جو ہیں وہ ابھی تک یہ جو غیر ملکی ایجنٹ وہاں پر ہیں وہ ہلاک کر چکے ہیں. آگے تحریک لبیک پاکستان TLP نے تصدیق کر دی ہے کہ مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سید سعد حسین رضوی, اب جتنے ان کے نام ویسے لمبے لگائے ہوئے ہیں علامہ, اور یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں, یہ انہوں نے بتایا تھا کہ میٹرک ان کی تعلیم ہے اور بہت عمر میں بھی بہت چھوٹے ہیں, لیکن ان کے ساتھ لقب سارے وہی لگائے ہوئے ہیں جو ان کے والد محترم کے ساتھ لگائے تھے. تھوڑا سا اگر چھوٹا کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں بھائی ہیں سعد صاحب اور دوسرے انس ہے میرا خیال دوسرے, وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ اس وقت ایجنسیوں کی قید میں ہیں. غیر آئینی, غیر قانونی, ماورائے عدالت, غیر علانیہ, بلا جواز جبری تحویل میں ہے ترجمان تحریک لبیک پاکستان. اب آپ یہ غور کیجئے کہ اس سارے معاملے کو اب مہینوں ہو گئے, اب جا کے تحریک لبیک کا یہ بیان آیا. تو اس سے میرا تجزیہ یہی ہے کہ ایجنسیوں نے انہیں اجازت دی ہے کہ آپ یہ بیان دے دیں, کیونکہ وہ بیچارے تو بالکل بیان کیا سانس لینا بھی TLP نے چھوڑ دیا, کوئی آپ کو کہیں پر کوئی کارروائی ہوتے نظر نہیں آئی. تو اب لگتا ہے کہ ایجنسیز کو نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں یا ان کو چھوڑنا چاہتی ہیں یا ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. کوئی نیا کھیل ہے, ابھی آنے والے دنوں میں انفولڈ ہو جائے گا, اس وقت تک ہمیں نہیں پتا کہ کیا کھیل ہے, لیکن جو بھی نیا کھیل ہے اس نئے کھیل کے اندر ایجنسیز کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی جو معاملہ ہے وہ اب اس کو کسی نئی شکل میں لے کے جائیں. تو اس لیے انہوں نے ان سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ہمارے پاس ہے. ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اگلی خبر گجرانوالہ سے ہے. ایک پچھلے دنوں سیکس ٹیپ آئی تھی عمیری نامی ایک نوجوان کی ایک خاتون کے ساتھ, اس کا بڑا چرچا رہا, اس کے اوپر بڑی بےہودگی بھی ہوئی. یاد کیجئے ہم نے اس خبر کو رکھا تھا جب ایک سو کال تہمینہ شیخ نامی صحافی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس انسیڈنٹ کے اوپر ان کا انٹرویو نہیں تھا, پہلے کا تھا یا اب کا تھا. انٹرویو بہت ہی غیر ضروری اور مزے کا خیز تھا, بہت ہی وہ میں یہی کہوں گا کہ غلیظ تھا. ایسی حرکت انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی شیخ صاحبہ کو, انہوں نے کی, آئندہ انہیں باز آنا چاہیے ایسی حرکتیں کرنے سے. لوگوں کے ماں باپ کو ساتھ بٹھا کر اتنی فحش گفتگو کرنا, اتنا ہیوملیٹ کرنا بزرگوں کو, یہ ان کی جو بھی ان کی صحافتی تربیت تھی وہ کوئی بہت ہی بری صحافتی تربیت ہوئی تھی. ان کو اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہی تھیں. بہرحال اب یہ جو ویڈیو تھی اس کا معاملہ اور الجھ گیا ہے. پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم ملزمان تک پہنچ گئے ہیں. ایک FIR سامنے آئی ہے جس FIR کو غالباً کسی سجاد نامی شہری نے وہ FIR دلوائی ہے, اور یہ جو FIR ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جی میں اور میرا فلاں فلاں دوست ہم بیٹھے اکٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ, ایک تو آپ لوگ اکٹھے ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارے جذبات اس میں سے مجروح ہیں, صرف ہمارے ہی نہیں اہل علاقہ کے جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں اور ان کو پکڑا جائے. اب یہیں پر میں اس کو کسی صورت بھی اس ویڈیو کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کسی کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہ میری پوزیشن ہے جسٹیفائی کرنے کی, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی تگڑے کی ویڈیو آئی ہوتی تو جذبات مجروح ان کے نہیں ہونے تھے. یہ سفارشی قسم کا مقدمہ ہے جو گجرانوالہ پولیس نے کروایا ہے. ظاہر ہے میں ان کے DPO اور RPO کو کہوں گا کہ آپ ان کا پولیس مقابلہ کرنے سے باز رہیں. مجھے جو اندر کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مثال بنانا چاہتے ہیں, صرف اور صرف مریم نواز کو ان کا جو ایک پروفائل بنانے کے لیے کہ وہ کسی قسم کی ایسی کارروائی کو برداشت نہیں کرتی. ملک کے اندر قوانین ہیں, انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق عدالت کے اندر فیئر ان کو ٹرائل دیں. ان کو سزا 14 سال کی ہو, 50 سال کی ہو, 4 دن کی ہو, 2 دن کی ہو, نہ ہو, عدالت جانے اور پروسیکیوشن اپنے پورا زور لگائے, اپنے ثبوت دے اگر دے سکتی ہے. لیکن یہ جو RPO اور DPO
गुजरांवाला हैं, ये जो साजिश रचा रहे हैं कि इनका पुलिस मुकाबला करके कत्ल कर दिया जाए, जो हमारे ज़राए पुलिस के अंदर से हमें ये क्लेम करके बता रहे हैं कि ये फरमाइशी किस्म का मुकदमा इन पर दर्ज करवाया गया है, इनको पकड़ लिया गया है और अब जानबूझ के इनका जाली झूठा पुलिस मुकाबला बनाकर ख़ातून को शायद ना मारें, मर्द को जो उमैर उर्फ उमैरी है उसको शायद कत्ल कर दिया जाए। तो हम यहाँ से ये वार्निंग देते हैं एक शहरी के तौर पर पुलिस के DPO और RPO को कि आप ऐसे ये जो गैर कानूनी पुलिस मुकाबले हैं, मावराए अदालत कत्ल हैं, जो इनसे बाज रहें, क्योंकि कल को आपका इस पर एहतसाब होगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।